ज़्यादा हो चुका है, मुनासिब नहीं है ज़्यादा आयल होने का। आप लोग को मुंतज़िर हैं, सर्दियों की रात है, आजकल थोड़ी ठंड पड़ी हुई है सर्दी से, लिहाजा जितना जल्दी प्रोग्राम खत्म हो। मकसद मेरा आने का मरहुमा के वारिसिन को पुरसा देना था, तकरीर करना, हदफ देना था, लेकिन हुक्म है तो हाजिर होकर चली देना। सबसे पहले मैं मरहुमा खलील फिज़ा के तमाम वारिसिन की खिदमत में, उनके पसमानदगान की खिदमत में, भाई बहनों वालिदैन की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ। खुदावंद आलम मरहुमा के दर्जात को बुलंद कर करे और जवारे मासूमीन अता करे। और दूसरी जानिब नुमाइंदे मोहतरम वली फ़कीर हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन आबा महदी मदनीपुर का सलाम और उनकी तरफ से भी ताज़ियत और पुरसा तमाम पसमानदगान की खिदमत में पेश करता हूँ। बहरहाल उन्होंने ख्वाहिश थी कि वो तशरीफ़ लाते, लेकिन आगा की मसरूफियात थी, लिहाजा वो खुद तशरीफ़ नहीं ला पाए, लेकिन उनकी तरफ से ताज़ियत और तस्लियत मैं आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ। बहरहाल अब हाजिर हुआ हूँ तो सवाबन एक यादगार आपकी खिदमत में पेश करके जाना चाहता हूँ, तो वो भी फेहरिस्त ही अर्ज़ करूँगा। इबादत के सिलसिले में जैसा कि मैंने सुना, मालूम हुआ मरहुमा खलील फिज़ा इबादत गुज़ार खातून थी, बल्कि जैसा मुझे पता चला वाकई ये खुशनसीबी की बात है और सभी के लिए इबरत और सबक लेने की भी ज़रूरत है और कि वो नमाज़ तहज्जुद की पाबंद बनी। वाकई ये बात सुन के खुशी होती है कि इबादत अच्छी है, लेकिन जब जवान इबादत करता है तो बहुत अच्छी है। और इस उम्र में नमाज़ तहज्जुद का पाबंद होना ये इबादत के लेवल में पहला लेवल है, बुलंद लेवल है, बुलंद मकाम का। और खुदावंद आलम को जवान की इबादत सबसे ज़्यादा है। लिहाजा तकरीर का मौका नहीं है, बस मैं फेहरिस्तवार इबादत के सिलसिले में मैंने आयत कुरान मजीद जिसको सरनामे कलाम करार दिया, मशहूर और मारूफ आयत है जिसमें हमारी और आपकी मकसद हयात बयान किया गया। लिहाजा सभी उससे आशना हमारी खिलकत का मकसद इस आयत में खुदावंद आलम फरमाता है कि हमने जिन्न और इंस को खल्क नहीं किया मगर इबादत के लिए, यानी हमें खल्क करने का मकसद इबादत है। अब मैं आपसे एक बात कहूँ, सिर्फ क्वेश्चन मार्क है, गौर करने के लिए, तफसील में नहीं आऊँगा तो बात नहीं। अगर आप किसी को जॉब पे रखें, मानिए आजकल जो आम तरीका है 8 घंटे की जॉब होती है, तो 8 घंटे की जॉब में आप किसी काम के लिए रखें, मसलन टाइपिस्ट रखें, और वो 8 घंटे की जॉब 9 से 5 में आए और 9 से 5 में 5 मिनट के बाद टाइप करे और 8 घंटा 55 मिनट कुछ और करें तो आप खुश होंगे। ये 1 घंटा टाइप करें, पूरी देंगे उसे। जिस मकसद से उसे रखा है, अगर 8 घंटे तो उसे आप कहेंगे करो। कहीं लेबर पे आपने दिहाड़ी पे लेबर रखा, वो बीड़ी भी पी रहा होता है तो अच्छा नहीं लगता है, काम तो नहीं कर रहे। तो हमें और आपको इबादत के लिए खल्क किया गया है हमारे माबूद ने। हम कितनी देर इबादत करें?
یہ اپنے آپ کو میں جو بات کہوں گا وہ بھی اپنی انالیسس کے لیے ہی کہوں گا، یہ بھی میں نے اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں. جب بھی کوئی بات کہنا چاہیے سب سے پہلے مخاطب خود کو قرار دے، تو میں اپنے سے بھی کہہ رہا ہوں. اور عبادت کے میں آج آپ کی خدمت میں 6 لیولز بیان کرتا ہوں. بس پھر اس بار سبھی عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادتوں میں فرق ہوتا ہے کسی نہ کسی کی. ایک عام انسان کی عبادت کرتا ہے، حافظ صاحب کی عبادت کرتے ہیں، مولوی صاحب کی عبادت کرتے ہیں، مولانا صاحب کی عبادت کرتے ہیں، مجتہد کی عبادت کرتا ہے، ایک مرجع وقت کی عبادت کرتا ہے، ایک ابو ذر و سلمان و مقداد ان کی بھی عبادت ہوتی ہے، خود اماموں کی عبادت ہے، ائمہ کی عبادت ہے. کیا سب ایک ہی لیول پہ؟ پھر ہم میں عبادت ہم اس وقت بھی کرتے ہیں جب ہم پہ واجب نہیں ہوتا. جب ہم 5 سال کے 2 سال کے ہوتے ہیں، بچہ اگر گھر میں ماں باپ نماز پڑھنے تو کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے، بھلے ہی سجدے میں جا کے وہ سجدے کا کیوں نہ کرے، لیکن کرتا ہے. پھر 5 سال 10 سال 15 سال کی عمر میں بھی عبادت کرتا ہے، 20 سال 25 سال 30 سال اور سن رسیدہ ہونے کے بعد بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے. کیا سب کی عبادت ایک جیسی ہے؟ اچھا اس کو دوسرے روپ سے کہوں، کیا ہم نے آپ نے جو بچپن میں نماز رٹی تھی اس نماز میں اور جب ہم 15 سال کے ہو گئے اس نماز میں کوئی فرق آیا؟ یا 25 سال کے ہو گئے اس میں کوئی فرق آیا؟ یا 50 سال کے جب ہو گئے اس وقت فرق آیا؟ سوال ہے، کوشچن مارک. غور کیجیے گا سب اپنے آپ سے، اپنا انالیسس انسان خود کرے. روزہ رکھنا اس وقت بھی شروع کر دیا تھا جب واجب نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی نماز صبح سے پہلے کھانا چھوڑ دیتے تھے اور مغرب کی اذان تک نہیں کھاتے تھے. پھر واجب ہوا جب بھی رکھا. جو نہیں رکھتے ان کی بات نہیں کر رہا، جو رکھتے ہیں ان کی بات نہیں. پھر 25-30 سال کی عمر تک بھی رکھا، کوئی فرق آیا روزے میں؟ نہیں آیا. آپ کہیں گے وہ تو شریعت تو وہی چل رہی ہے، اب آپ کہیں گے کیا نماز سے 1 گھنٹہ پہلے چھوڑ دوں یا نماز کے 1 گھنٹے بعد تک چھوڑ دوں؟ نہیں. یہ والا جو والا ہے یہ صرف بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا، یہ عبادت کا پہلا لیول ہے جو میں بات کروں. لیکن اس کے لیولز میں فرق آنا چاہیے. ہر عبادت کے لیول میں فرق، ہر عبادت کے لیول میں کوالٹی ہوتی ہے. کوالٹی چین جو ہے، چین کے سامان آتے تھے اب تو کم ہو گئے ہیں. چین 5 طرح کی کوالٹی کے سامان بناتا تھا. ہر چیز 5 کوالٹی میں. سب سے لوئسٹ کوالٹی قیمت سب سے کم، اور سب سے ہائیسٹ کوالٹی قیمت سب سے زیادہ. ہمارے ہندوستان میں وہ ہائیسٹ کوالٹی والی چیزیں نہیں آتی کیونکہ ہم قیمت پہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کوالٹی پہ نہیں جاتے. اسی طرح ہم عبادتوں میں بھی کوانٹٹی پہ زیادہ جاتے ہیں، کوالٹی پہ نہیں جاتے. لیکن اس میں چینج آنا ہے. کوالٹی از امپورٹنٹ. خداوند عالم کی نظر میں کوالٹی کی اہمیت ہے. اور ایک کوالٹی کا سجدہ، ایک 2 رکعت نماز کوالٹی والی ہو تو وہ 70 سال کی عبادت کا بھاری ہو جاتی ہے. ایک ضرورت 70 سال کی، وہی تو سنے ہوئے واقعہ ہے. کیا ہے اس کی کوالٹی میں فرق ہے نا. سنتے ہیں واہ واہ کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ کوالٹی، نیت، وجہ یہ ہے. تو اب میں اصل مقصد کی طرف آؤں. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے ورنہ باتیں بہت سی ذہن میں آ رہی. عبادتوں کے 6 لیولز میں بیان کروں گا. ہم اپنے آپ کو مرل فہرست بار کوشش کریں اس کے لیول میں امپرومنٹ لانا. پھر البتہ دوسرے لیول بھی ہوتے ہیں. پہلا لیول ہوتا ہے عبادت کا، عبادت معمورانہ. علماء نے اس طرح بیان کیا ہے، معموریت، کسی چیز کی معموریت. فار ایگزامپل میں آپ میں سے کسی بچے کو یہ کہوں کہ یہ پیکٹ لو فلاں چیز، ایک بند پیکٹ، اور مثلاً حاجی آغا مہدوی پور کو جا کر دیا ہو، یا کسی بڑی شخصیت کو جا کر دیا ہو، پرائم منسٹر آف انڈیا کو، کسی کو بھی، جو بھی اس کی نظر میں. لیکن وہ اس بچہ
نہ یہ جانتا ہو کہ اس پیکٹ میں کیا ہے، اور نہ اس شخصیت کی عظمت سے واقف ہو، تو وہ جا کے شاید دے تو دے، لیکن وہ جا کے یوں دے سکتا ہے یہ لو جو فلانے بھیجا ہے. لیکن اگر اس میں مثلا 1 کروڑ کے ہیرے ہو اور وہ یا کوئی بھی اور کوئی بھی اہم چیز ہو، اس شخصیت کو بھی جانتا ہو، اس کی عظمت کو جانتا ہو. مثلا آپ لوگوں آیت اللہ سستانی اللہ مقامہ مدثر العالی یا رہبر معظم مدثر العالی کی خدمت میں جا کے دیا تو یہ سعادت ہے. لیکن اگر آپ جانتے ہوں گے ان کی عظمت، جبھی آپ کی نظر بننا تو آپ سمجھیں گے مجھ جیسے کوئی عام آدمی ہے، ہمیں روز ملتے ہیں ہے نا. تو پہلا لیول ہے معمولیت کا. معمولیت انجام انسان دے دیتا ہے لیکن جانتا کچھ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم معمولیت ہے ہماری نماز پڑھنا، نماز پڑھ لی، وضو کر کے آگے کھڑے ہو گئے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہم کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کس کی عبادت کر رہے ہیں، وہ لائق عبادت ہے، وہ کون ہے جس کی عبادت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ہمیں اس کی آگاہی نہیں ہے. جب جانتے نہیں ہوں گے تو آگے پڑھ تو لیں گے، رٹو تودے کی طرح رٹے ہوئے جملات ادا کر دیں گے، لیکن اس میں لیول کچھ نہیں ہوگا، اس میں کوئی خلوص واقع نہیں ہوگا. لیکن اگر یہی ہمیں آگاہی ہو جائے ہم اس خدا کے سامنے کھڑے ہیں کہ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے یہ گویائی جو میں بول رہا ہوں یہ بھی اسی کی دی ہوئی، میں اگر کھڑا ہوا ہوں تو یہ طاقت بھی اسی کی دی ہوئی، یہ ہاتھ اگر ہل رہے ہیں تو یہ بھی اسی کی دیے ہوئے. یہ اگر آگاہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ نماز کا لیول بدل جائے گا، نماز کا طریقہ بدل جائے گا، نماز میں انداز بدل جائے گا. اور یہ لیول ہوتا ہے دوسرا لیول جسے ہم کہتے ہیں عبادت آگاہی. آگاہی کے ساتھ، نالج کے ساتھ یہ لیول بڑھتا ہے. ہمیں بھی اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے ہم کس لیول کی عبادت کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی لیول کسی عبادت کا کوئی ہو، کسی کا کوئی ہو. اس کے بعد کا ایک لیول اور آتا ہے جو ہم کہتے ہیں عبادتوں میں خضوع و خشوع ہونا چاہیے. عام طور پہ جملہ خضوع و خشوع ہے. یہ 2 لیول ہیں عبادت کے. خضوع ایک لیول، تیسرا لیول خشوع چوتھا لیول. خضوع میں کیا ہوتا ہے؟ خضوع میں یہ ہوتا ہے کہ جب آگاہی آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو اس کے اثرات باڈی میں مرتب ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں خضوع. مثلا ایک بزرگ شخصیت کے سامنے جب میں اس کی عظمت کا مجھے اندازہ ہو جائے گا، مثلا رہبر معظم کے سامنے اگر میں پہنچ جاؤں تو پھر میرا انداز بدل جائے گا. میں یوں نہیں کھڑا ہوں، پھر میں ادب کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ اگر میرے اندر کیفیت آ گئی ہے یعنی یہ خضوع کا لیول کی نشاندہی کرتا ہے، باڈی نہیں. اب خضوع و خشوع میں فرق یہ کہ باڈی جھکتی ہے، خضوع میں خشوع میں یہ خضوع و خشوع. ہم دیکھیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں. پھر اس کے بعد کا لیول ہے کہ اس وجہ سے میں نے اس کو بیان کیا، جو میں نے مرحومہ کے بارے میں سنا کہ وہ نماز تہجد بھی پڑھتی تھی، اور یہ اس 5ویں لیول کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. 5واں لیول ہے عبادت پنہانی، یعنی عبادت چھپی جائے اور چھپا کے اس کا ڈھنڈورا نہ نکلے. یہ کہتے ہیں نا ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. عبادت کا یہی انداز یہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ فلاں ارے صاحب میں تو وہاں مثلا نماز تہجد بھی پڑھتا ہوں اور پھر اس کو بخان بھی کرتا ہوں. وہ الگ الگ انداز ہے اس کے. بعض لوگ کہتے ہیں ارے صاحب میں آپ کو نماز شب میں یاد رکھتا ہوں. اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس کے لیے اس کو بتانے کے لیے تو نہیں کرتے، بتانے کے لیے وہاں وہ بات ختم ہو گئی، چھپی ہوئی نہیں رہی. لہٰذا یہ وہ لیول ہے پنہانے. اور نماز شب ان عبادتوں میں سے ہے جو چھپ کے ہی کی جاتی ہے، رات کی تاریکی میں کی جاتی ہے، جب سب سو رہے ہوتے ہیں، بندہ ہوتا ہے اور اس کا خالق ہوتا ہے. تو یہ واقعی ایک بڑی
سعادت ہے جسے نصیب ہو جائے اور خداوند عالم مرحومہ کے درجات کو بلندر کرے اور ہم سب کو بھی نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا کرے. بے پناہ اس کی اثرات ہیں, اس کی برکات ہیں, اس میں جانے کا وقت نہیں ہے, اور ہمیں اپنے لیولز کو کم سے کم اس لیول تک لے جانے کا کی سعادت و توفیق حاصل ہو. اور آخری لیول میں آپ کو عرض کروں, عبادت عاشقانہ, وہ عبادت جو یہ لفظ آپ لوگوں کے لیے مانوس ہے, عاشق عبادت. عاشق میں ایک مثال دوں, عام سے ورنہ عاشق سے ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے, لیکن عاشق بعض لوگ کرکٹ کے عاشق ہوتے نہیں ہوتے, ہمارے ہندوستان میں کافی لوگ کرتے ہیں. بہت تھوڑا سا عرض کروں کرکٹ کے بارے میں, مان لیجیے کرکٹ کے جو شوقین ہیں وہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو, فائنل T20 آج کل تو چل رہے تھے, اور وہ آج کل تو نہیں ہو رہے انڈیا پاکستان کے میچز, لیکن اگر وہ T20 کا فائنل ہو, انڈیا پاکستان کے بیچ میں ہو, آخری اوور ہو اور مان لیجیے ایک وکٹ ہو اور 15 رن بنانے ہو, تو میچ تو بہت دلچسپ ہو جائے گا. اور اگر کوئی عاشق ہو اور وہ دیکھ رہا ہو تو آپ کوئی اسے آواز بھی دے گا تو سنے گا, اس کے بیچ سے گزر جائے گا, اسے پتہ نہیں چلے گا کون گزرا جو کر کے دیکھ ہے کہ نہیں. عاشق جب ہوتا ہے تو اسے کوئی چیز ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتی. اگر کوئی معبود کا عاشق ہو جائے تو اسے کوئی ہلا نہیں سکتا, اسے راہ سے جدا نہیں کر سکتا ہے. اور میں ایک مثال دوں جس کو آپ نے بارہا سنا ہوگا, آپ سمجھ جائیں گے یہ کیا لیول ہے. میں مثال ہے عبادت عاشقانہ کی, مثال آپ کے لیے سنی ہوئی ہوگی, مانوس ہوگی. میں اس پیرائے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, کوئی عاشق تھا جو عبادت کر رہا تھا, نماز کے عالم میں تھا, پیر سے تیر نکال دیا گیا, اس کو نماز یہ ہے محمد والے محمد گنجائش نہیں, شاید اتنی زیادہ لے کے جتنا سوچا تھا میں نے اس سے بھی. آپ حضرات کی پسماندگان کی خدمت میں ایک بار پھر تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں, اور خداوند عالم کے بارگاہ میں دعا ہوں کہ ہم سب کو خداوند عالم توفیق عنایت فرمائے کہ روز بروز ہماری عبادت کے لیول میں, کوالٹی میں کچھ بہتری کرے. السلام علیکم.